ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप सभी खैरियत से होंगे। मैं बिल्किस फ़ातिमा, मददगार मौलमा, गवर्नमेंट उर्दू RMS हाई स्कूल मरकुंदा, ताल्लुक़ व ज़िला बीदर से हूँ और आप सभी तलबा तालिबात का संवेदा कली का ऑनलाइन प्रोग्राम में दिल की अमीख गहराइयों से इस्तक़बाल करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात दुहम की किताब नौबहार अदब मज़मून उर्दू और सबक नंबर है 9, सफ़ा नंबर 57 और गज़ल है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब का के 2 हिस्से मैंने किए हैं। आज इसका हम पहला हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम गज़ल पढ़ने से क़ब्ल हम इसके असनाफ़ सुख़न क्या हैं हम देखेंगे, नज़म के असनाफ़ सुख़न देखेंगे और जो दूसरा हिस्सा है, दूसरे हिस्से में हम मुकम्मिल तौर पर गालिब की गज़ल हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम असनाफ़ सुख़न में हमको क्या क्या पढ़ना है ये देखिए। हम्द पढ़ेंगे, हम नात पढ़ेंगे और नात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और एक सरगर्मी लेंगे। इसके बाद मनख़बत क्या है, मनख़बत से मुताल्लिक़ हम मालूमात हासिल करेंगे और मरसिए के अक़साम और एक सरगर्मी करेंगे। इसके बाद फिर हम मसनवी के जो अक़साम हैं उससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे और क़सीदा की तारीफ़, क़सीदे के अक़साम, रुबाई है और एक उसके बाद फिर हम एक सरगर्मी करेंगे और इसके बाद गज़ल के मुताल्लिक़ हम जानेंगे, गज़ल के माने, गज़ल की ख़ुसूसियात, गज़ल की इस्तिलाहात, ख़ाफ़िया और रदीफ़ क्या होते हैं और मश्क़ी सरगर्मियाँ और आखिर में हम लेंगे घरेलू मश्क़। तो तैयार हैं बच्चों? शाबाश। ऐ खुदा ये जहाँ तूने पैदा किया, शुक्र तेरा करें किस तरह हम अदा। ऐ खुदा ये जहाँ तूने पैदा किया, शुक्र तेरा करें किस तरह हम अदा। ये ज़मीं ये फलक इनसे आगे तलक, जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक, सबसे लेकिन जुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। प्यारे बच्चों, वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है क्या कहलाती है बताइए बच्चों? जी हाँ, शाबाश बच्चों, क्या कहलाती हैं? सही जवाब आपने दिया, हम्द कहते हैं। बहुत सही जवाब। यानी कि हम्द एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने हैं तारीफ़ के हैं। तो दुनिया की हर ज़ुबान में अल्लाह ताला की तारीफ़ व हम्द व सना बयान की गई है और उर्दू ज़बान में शायरी का जब आगाज़ हुआ था तभी से क्या है मालूम, हम्द लिखी जाने लगी है। तो हम्द बायस तस्कीन क़ल्ब है, यानी कि हम्द के पढ़ने से इंसानों के दिलों को फ़रहत और ताज़गी अल्लाह ताला फ़रहत और ताज़गी बख्शते हैं और एक रूहानियत हासिल होती है, रूह को एक किस्म का सुकून होता है, क्योंकि हम्द में दरअसल अल्लाह के औसाफ़ हमीदा और अस्माए हुस्ना की तारीफ़ बयान की जाती है। शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना शाहे मदीना, यसरब के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना शाहे मदीना, जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे
کرم سے باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے، نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایسی نظم جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ شاباش، آپ بولیے۔ نعت کہتے ہیں، بہت صحیح جواب۔ تو عربی زبان میں نعت کے لیے ایک لفظ مدح رسول استعمال ہوتا ہے، یعنی اسلام کی جب ابتدائی تاریخ میں بہت سے صحابہ اکرام نے نعتیں لکھی ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آپ لوگ بھی اسکول میں نعت وغیرہ پڑھتے ہیں نا بچوں؟ جی ہاں، تو یہ نعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعت سماعت فرمائی ہے۔ جو نعت لکھنے والے شاعر ہیں انہیں نعت گو شاعر کہا جاتا ہے، اور جو نعت کو پڑھتے ہیں انہیں نعت خواں یا ثنا خواں کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال میں انصار کی بچیوں نے دف پر نعتیں پڑھی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں اگلے جانب۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ایسی نظم جس میں صحابہ کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں کیا کہلاتی ہے بچوں؟ جی ہاتھ اٹھائیے، ہاں بولیے آپ۔ بہت صحیح جواب، جس کو کہتے ہیں منقبت۔ یعنی کہ منقبت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعریف و توصیف کے ہوتے ہیں، اور عفت و ثنا، خاندانی فضیلت و برتری بیان ہوتی ہے، وہ کس میں ہوتی ہے؟ منقبت میں بیان ہوتی ہے۔ اور منقبت کی جمع کیا ہوتی ہے بچوں؟ مناقب ہوتا ہے۔ اور قدیم اردو شاعری کی روایت یہ رہی ہے کہ جب اللہ کی تعریف ہوتی ہے، پھر رسول کی تعریف ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ اکرام کی شان و فضیلت میں اور نیک لوگوں کی سیرت و عظمت کے مضامین بھی کیا ہے معلوم بیان کیے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ زینب کے اضطراب پہ روئے زار زار، فرمایا اے بہن تیری الفت کے میں نثار، یاد آ گیا حسین کو اس وقت ماں کا پیار، لیکن میں کیا کروں نہیں کچھ میرا اختیار، واللہ اپنے خول کا ہر دم خیال ہے، بہنا حسین مخبر صادق کا لال ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ایسی نظم جس میں وفات پانے والے کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں کیا کہلاتی ہے؟ جی آپ بولیے۔ شاباش، اسے کیا کہتے ہیں بچوں؟ مرثیہ کہتے ہیں۔ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کہ اوصاف بیان کر کے رنج و غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور اردو میں مرثیے کا لفظ میدان کربلا میں حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت کے بیان سے مخصوص ہو گیا ہے۔ دیگر لوگوں کی موت پر لکھے جانے والے مرثیوں کو شخصی مرثیہ یا تعزیاتی نظم کہتے ہیں۔ تو بچوں، مرثیے کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے کربلائی مرثیہ اور دوسرا ہے شخصی مرثیہ۔ جو کربلائی مرثیہ ہوتا ہے، کربلائی مرثیے میں حضرت امام حسین اور ان کے عزیزوں رفیقوں کی شہادت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور جو مرثیے ہوتے ہیں عموماً مسدس کی حیت میں لکھے جاتے ہیں۔ مسدس یعنی کہ 6 مصروں والی نظم، تو جس کے پہلے 4 مصرے کیا ہوتے ہیں؟ ہم خافیہ ہوتے ہیں، اور باقی کے 2 جو مصرے ہوتے ہیں اس میں بھی مختلف خافیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں شخصی مرثیہ۔ تو شخصی مرثیے میں کسی وفات پانے والے کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اور شخصی مرثیے کی کوئی حیت متعین نہیں ہے۔ اور میر انیس کا جو مرثیہ جو ابھی میں نے ایک بند پڑھا ہے، اس میں حضرت امام حسین کی رخصتی کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم ایک
सरगर्मी करते हैं। तैयार हैं बच्चों? शाबाश। देखिए पहला सवाल है, मरसिया किसे कहते हैं? शाबाश, आप बोलिए। जी हाँ, मरसिया ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मौत पर उसके औसाफ बयान करके रंजो गम का इजहार किया जाए। शाबाश। दूसरा सवाल हम लेते हैं, मरसिया की कितनी किस्में हैं, नाम बताइए। आप बोलिए। बहुत सही, मरसिया की 2 किस्में हैं, एक करबलाई मरसिया और दूसरा है शख्सी मरसिया। तो चलिए लेते हैं अगला सवाल। करबलाई मरसिया में कौन कौन से वाक़यात बयान किए जाते हैं? और चौथा सवाल है, उमूमन मरसिया किस हैयत में लिखे जाते हैं? तो बताइए कौन से वाक़यात बयान किए जाते हैं? शाबाश। करबलाई मरसिया में इमाम हुसैन और उनके अजीज़ों और रफ़ीक़ों की शहादत के वाक़यात बयान किए जाते हैं। और उमूमन मरसिया किसकी हैयत में लिखे जाते हैं बच्चों? शाबाश, यानी कि अक्सर मरसिया क्या हैं, मुसद्दस की हैयत में, यानी 6 मिसरों वाली नज़म के तौर पर लिखे जाते हैं। शाबाश बच्चों। तेरे सिवाय रहम के बानी, कौन सुने ये राम कहानी। ऐसी तवील नज़म जिसमें कोई क़िस्सा या कोई वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो, क्या कहलाती है? बताइए। शाबाश, इसको क्या कहते हैं बच्चों? मसनवी कहते हैं। बहुत सही जवाब। मसनवी में वाक़यात फ़ित्री भी हो सकते हैं और माफ़िकुल फ़ित्री भी, यानी कि मनगढ़ंत वाक़यात भी इसमें बयान किए जाते हैं। तो मसनवी रज़्म और बज़्म, अखलाक़ व फ़लसफ़े पर हर मौजू पर लिखी जाती है, क्योंकि मसनवी का जो दायरा है बहुत वसी है, बहुत बड़ा है। इसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मसनवियाँ लिखी जाती हैं। तो मसनवी में चूँकि वाक़यात का बयान होता है, तो इसीलिए किरदार निगारी भी इसका एक लाजमी हिस्सा है। तो किरदार निगारी के लिए एक ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जो मरसिया निगार होता है, जो फ़नकार होता है, वो इंसानी नफ्सियात और उसकी पेचीदगियों से पूरी तरीके से उसको वाकिफ़ होना चाहिए। और मुख्तलिफ़ किरदारों की ज़ुबान भी अलग अलग होती है। तो फ़नकार क्या करता है, अपनी सारी सलाहियतें किरदारों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। रज़मी, बज़मी, हिकमत आमेज़, तसव्वुफ़ आमेज़ और मुतफ़र्रिक़ मज़ामिन, यानी कि मसनवी को पढ़ा भी जाता है और महफ़िल में भी इसको, बज़्म में भी इसको पेश किया जाता है। और तसव्वुफ़ में भी उसके मज़ामिन, तसव्वुफ़ में भी मसनवी के मज़ामिन लिखे जाते हैं और हिकमत आमेज़ भी मज़ामिन लिखे जाते हैं। तुम सलामत रहो 1000 बरस, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। यानी ऐसी नज़म जिसमें किसी की मदह यानी तारीफ़ की जाए या बुराई की जाए, क्या कहलाती है? जी आप बोलिए। शाबाश, इसको कहते हैं बच्चों ख़सीदा कहते हैं। ख़सीदा एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये अरबी ज़ुबान, ख़सीदा अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ से बना है, जिसके माने क्या हैं? इरादे के हैं। गोया क़सीदे में शायर किसी ख़ास मौजू पर इजहार ख़याल का इरादा करता है और क़सीदे में अशार की जो तादाद होती है कम अज़ कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई हद मुक़र्रर नहीं है। अब देखते हैं हम क़सीदे के अक़साम। क़सीदे के 2 अक़साम होते हैं। पहला है ख़िताबिया क़सीदा और दूसरा है तमहीदिया क़सीदा। ख़िताबिया क़सीदा किसको बोलते हैं बच्चों? देखिए, ख़िताबिया क़सीदा वो है जिसमें तमहीद बांधे बिना शायर क्या करता है, रास्त तौर पे अपना जो मुद्दुआ है वो मुद्दुआ बयान कर देता है। लेकिन इसके बरक्स तमहीदिया में, क़सीदे में क्या होता है, सबसे पहले तो शायर क्या करता है, इसमें मुद्दा से पहले क्या करता है, एक तमहीद बांधता है। तमहीद बांधने के बाद फिर मुद्दुआ बयान किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम? तमहीदिया क़सीदा कहते हैं। और तमहीदिया को तशबीब या नसीब भी कहते हैं। और ये इस क़सीदे में बहार व ख़िज़ां, इश्क़, पंदो नसीहत के मज़ामिन वग़ैरह भी इसमें बयान किए जाते हैं। अब देखते हैं बच्चों हम क़सीदे के अज्ज़ाए तरकीबी के नाम। ये देखिए, तशबीब, ग्रेस, मदाह, मुद्दुआ और दुआ, ये क्या है?
قصیدے کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اپنے بیاض میں اہم نکات کو نوٹ بھی کرتے جائیے۔ جب جیسی سرگرمی کے وقت میں سوالات کروں گی تو آپ کو اس کے سوالات کے جوابات دینے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ شاباش۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ باپ بیٹی کا ہمیشہ ہی سے ناشاد رہا، باپ بیٹی کا ہمیشہ ہی سے ناشاد رہا، سہ کر فرمائش داماد کی برباد رہا۔ یوں تو ہر شخص کی فطرت کو بدل سکتے ہیں، یوں تو ہر شخص کی فطرت کو بدل سکتے ہیں، لیکن داماد کو الٹا بھی تو داماد رہا۔ یعنی پیارے بچوں، اردو کی نظمیہ شاعری میں وہ صنف جو 4 مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ شاباش، بولیے، بالکل صحیح جواب۔ اس کو ہم کہتے ہیں بچوں ربائی۔ دوسرا اور چوتھا مصرع کیا ہے؟ ہم خافیہ ہوتا ہے۔ اور ربائی کے 24 اوزان مقرر ہیں۔ کسی ربائی کے تمام مصرعے میں ان 24 میں سے ایک وزن میں ہو سکتے ہیں اور ہر مصرع مختلف وزن میں ہوتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا نا بچوں؟ تو چلیے اب ہم ایک سرگرمی کریں گے۔ شاباش، چلیے درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ مثنوی کس زبان کا لفظ ہے؟ بتائیے بچوں۔ جی آپ بولیے۔ شاباش، مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ دوسرا سوال لیتے ہیں، مثنوی کن موضوعات پر لکھی جاتی ہے؟ جی بولیے، بہت صحیح، مثنوی رزم، بزم، اخلاق، فلسفہ ہر موضوع پر لکھی جاتی ہے۔ شاباش بچوں۔ لیتے ہیں ہم اگلا سوال، قصیدہ لفظ کس سے بنا ہے؟ جی شاباش، خسد سے بنا ہے۔ تو چلیے لیتے ہیں اگلا سوال، قصیدے میں اشعار کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ جی بولیے۔ شاباش، قصیدے میں اشعار کی تعداد کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ بہت درست جوابات دیے بچوں آپ نے۔ اگلا سوال، قصیدے کے کتنے اقسام ہیں؟ نام بتائیے۔ جی شاباش، قصیدے کے 2 اقسام ہیں۔ پہلا ہے خطابیہ اور دوسرا ہے تمہیدیہ۔ اگلا سوال، ربائی کے کتنے اوزان مقرر ہیں؟ بتائیے بچوں۔ شاباش، ربائی کے 24 اوزان مقرر ہیں۔ ویری گڈ بچوں، شاباش، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ تو چلیے بچوں، اب ہم اردو کے مشہور چند غزل گو شعراء کے بارے میں دیکھیں گے۔ دیکھ رہے ہیں بچوں کس کی تصویر ہے یہ؟ جی ہاں، صحیح پہچانا آپ نے، یہ ہے میر تقی میر۔ یہ اردو کے بہت ہی مشہور غزل گو شاعر تھے، انہیں خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں بچوں کس کی تصویر ہے؟ دیکھیے، بتائیے۔ جی ہاں، یہ 17ویں صدی عیسوی کے شاعر ہیں ولی دکنی، دیوان لکھا ہے۔ یہ دیکھیے کس کی تصویر ہے بچوں؟ صحیح پہچانا آپ نے، یہ ہیں موجودہ دور کے نئے شاعر، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے، راحت اندوری۔ اور یہ تصویر دیکھ رہے ہیں آپ کس کی ہے بچوں؟ آپ کی درسی کتاب میں موجود ہے، صحیح پہچانا آپ نے۔ یہ تصویر کس کی ہے بچوں؟ یہ اصغر گونڈوی ہیں۔ اور آپ ان سے تو ناواقف نہیں ہیں کہ اردو کے بہت ہی مشہور شاعر مرزا غالب، جس کی ہم کو غزل پڑھنا ہے، ان کی تفصیل غزل ہم دوسرے حصے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے بچوں، اب میں ایک غزل کی ایک آڈیو آپ کو میں سناتی ہوں۔ میں اپنی آواز میں اس کو پڑھا ہے، آپ بغور سنیے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، ستم ہو کہ ہو وعدے بے حجابی، ستم ہو کہ ہو وعدے بے حجابی،
کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی ذرا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوخ اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کہ کیا چاہتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے غزل کا آڈیو آپ نے سنا، تو چلیے اب ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ تیار ہیں بچوں؟ شاباش۔ قوسین میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ قوسین میں جو الفاظ ہیں دیکھیے، تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، محفل، جہنم، چراغ سحر اور جزا، ان الفاظ کی مدد سے آپ کو خانہ پوری کرنا ہے۔ تیار ہیں بچوں؟ تو چلیے لیتے ہیں ہم پہلا لفظ، جملہ۔ بزم کا معنی ڈیش ڈیش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ شاباش، صحیح جواب کیا ہے؟ بزم کا معنی ہوتا ہے، جی بالکل صحیح، محفل۔ اور دوسرا جملہ ہے، پڑھیے، آپ پڑھیے، یہ ایک مصرع ہے، پڑھیے، ڈیش ڈیش ہوں بجھا چاہتا ہوں، تو مصرع مکمل کیجئے۔ کون کرتے ہیں مصرع مکمل؟ جی آپ کریے، شاباش۔ چراغ سحر، یعنی چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ تو چلیے لیتے ہیں ہم اگلا جملہ۔ لن ترانی کے معنی کیا ہیں؟ اور جنت کی ضد ڈیش ڈیش ہے، اور آخری ہے سزا کی ڈیش ڈیش ضد ہوتی ہے۔ تو بتائیے لن ترانی کے معنی کیا ہوتے ہیں بچوں؟ شاباش، یعنی کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ نیکسٹ، جنت کی ضد کیا ہے بچوں؟ جہنم، شاباش۔ اور سزا کی کیا ہوتی ہے؟ جزا، بہت صحیح۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ہم اگلی جانب۔ یہ دیکھیے غزل کی ہم تعریف دیکھیں گے۔ تو غزل کے جو لغوی معنی ہوتے ہیں، عورتوں سے حسن و عشق کی باتیں کرنا ہے۔ تو ایسی نظم جس میں حسن اور عشق کی باتوں کے ساتھ ساتھ ہر طرح کے جو موضوعات بیان کیے جاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں بچوں؟ غزل کہتے ہیں۔ اور غزل کی ہم خصوصیات دیکھیں گے۔ غزل کی خصوصیات میں غزل کا جو ہر شعر ہوتا ہے ہم خافیہ اور ردیف ہوتا ہے، اور غزل میں مطلع کے علاوہ باقی تمام اشعار کے مصرعے میں خافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، جبکہ جو اس کا جو ثانی مصرع ہوتا ہے، یعنی کہ جو دوسرا مصرع ہوتا ہے، اس میں خافیہ اور ردیف کا استعمال لازمی ہے۔
یہ غزل میں پابندی ہے، اور غزل کا ہر شعر معنی اور مفہوم کے اعتبار سے جدا جدا ہوتا ہے، یعنی کہ الگ الگ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آنا بچوں؟ تو چلیے اب ہم دیکھیں گے غزل کی اصطلاحات۔ اس میں ہے دیکھیے، غزل کے پہلے شعر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں، اور غزل کے جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر عام طور پر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں مقطع۔ اور اگلا اصطلاح ہم لیتے ہیں کہ حسن مطلع۔ حسن مطلع یعنی کہ مطلع کے بعد فوراً جو شعر آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے بیت الغزل۔ بیت الغزل ایسے شعر کو کہتے ہیں جو غزل کا بہترین شعر ہوتا ہے، سب سے اچھا شعر جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم بیت الغزل کہتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے ایک مثال ہے، یہ مجروح سلطان پوری کا یہ ایک شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ دیکھیے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ عزیز طلباء طالبات، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیے خافیہ۔ خافیہ یعنی کہ ردیف سے پہلے استعمال کیے جانے والے جو ہم وزن اور ہم آواز جو الفاظ ہوتے ہیں وہ خافیہ کہلاتے ہیں۔ اور خافیہ کیا ہے معلوم؟ بدلتے بھی رہتے ہیں، جیسے کہ دیکھیے آپ یہاں، یہ ہے دیکھیے پنہا، بیاباں، گریباں وغیرہ۔ اور اب دیکھیے آگے کیا ہے، یہ ردیف۔ اشعار میں خافیے کے بعد ایک ہی لفظ بار بار استعمال کیا جاتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں۔ اب مثال دیکھیے، یہ شعر دیکھیے، نقش فریادی ہے کن کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کن کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پی کر تصویر کا۔ تو دیکھیے آپ اس شعر میں کا جو آ رہا ہے بچوں، وہ کا کیا ہے؟ ردیف ہے، یعنی کہ تحریر کے بعد کا ہے، تصویر کے بعد بھی کا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ردیف ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تحریر اور جو تصویر ہے وہ دونوں کیا ہے بچوں؟ خافیہ ہیں۔ تو سمجھ میں آیا نا خافیہ اور ردیف کس کو بولتے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ تو چلیے اب ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں، میں چند سوالات آپ سے کروں گی، اس کے جوابات آپ کو دینا ہے۔ تیار ہیں بچوں؟ شاباش۔ تو چلیے، غزل کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں بتائیے؟ شاباش، غزل کے لغوی معنی ہوتے ہیں بچوں عورتوں سے باتیں کرنا۔ دوسرا سوال لیتے ہیں ہم، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ آپ نے فوراً جواب دیا، ماشاءاللہ۔ چلیے لیتے ہیں اگلا سوال، غزل کے کس شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہیں؟ آپ بولیے۔ شاباش، غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتے ہیں۔ بہت درست جواب دیا آپ نے۔ تو چلیے بچوں لیتے ہیں ہم اگلا سوال، پڑھیے کیا سوال ہے۔ ہاں، غزل کے سب سے بہترین شعر کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش، بہت صحیح جواب، غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ چلیے لیتے ہیں اگلا سوال، ردیف کسے کہتے ہیں؟ شاباش، ردیف اشعار میں خافیے کے بعد ایک ہی لفظ بار بار استعمال کیا جاتا ہے، جسے کیا ہے؟ ردیف کہتے ہیں۔ تو چلیے بچوں، آپ نے بہت ہی بہترین سوالات کے جوابات دیے، ماشاءاللہ۔ اب ہم آج کی گھریلو مشق ہم دیکھیں گے آپ کو گھر پہ کام کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیے پہلا سوال ہے، اپنے پسندیدہ غزل گو کوئی 5 شعراء کی غزلیں اپنے بیاض میں لکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے جو پسندیدہ جو شاعر ہیں وہ 5 ان کی غزلیں لکھیے، ان کے معنی، ان کے مطلب اور ان کی تشریح کیجیے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور جو دوسرا سوال ہے، اردو کے نامور غزل گو شعراء کی تصاویر کا البم بنائیے اور کسی 5 شعراء کا تعارفی نوٹ لکھ کر اپنے استاد سے اصلاح لیجیے۔ یعنی کہ آپ کو آپ کے جو پسندیدہ شاعر ہیں، جو غزل گو شاعر ہیں، ان کا تصویریں کا البم بنائیے اور کسی 5 کا کیا کریے؟ ان کا تعارفی نوٹ لکھیے، یعنی ان کی پیدائش، ان کے کارنامے، ان کی وفات تک ایک تفصیل سے آپ کیا کریے؟ اس پر نوٹ لکھ کر اپنے استاد سے اس کی اصلاح لیجیے۔ تو آج کی کلاس
آپ کو سمجھ میں آئی نا بچوں؟ تو چلیے آج کی کلاس کا اختتام یہیں پر عمل میں آتا ہے. اب ہم دوسرے حصے میں غزل کے جو غزل غالب کی ہے اس کا دوسرا حصہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے بچوں اللہ حافظ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. अनुदिना